बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं और है मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आज हमारे मेहमान जनाब सजाद बरकी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर मेहदी साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, ऑल आवर व्यूअर्स, लिसनर्स। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, गुड टू बी। जी सर, वेलकम बैक। और मैंने भी एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज मैं आया हूँ। तो बरकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन। बरकी साहब, बहुत बातें करने की हैं लेकिन वो तो फिर घंटों लग जाएगी। लेकिन शुरू करते हैं। खान साहब की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं खान साहब के ऊपर, इन्होंने अडयाला जेल के अंदर, इसके मुतालिक क्या बताएंगे आप? मेरा ख्याल है कि सर बड़ा सीरियस ये वायलेशन है, ना सिर्फ खान साहब के राइट्स की बल्कि ऑफ द प्रोसेस, जो कि एक तो पहले ही समझ लें कि एक इलीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू उनको इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और फिर उस प्रोसेस के बाद भी जो उनके बेसिक राइट्स हैं, अगर आप वो भी उनसे ले लें तो दैट गोज अगेंस्ट, वो जो समझ लें कि जारी जितनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। और आप ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अब छुपी रहती है। इन टुडेज वर्ल्ड ये चीज़ हर रोज़ के रोज़ ये खबर बाहर निकलती है, बताई जाती है इंटरनेशनल मीडिया को। इसमें जो कोशिश जो ये कर रहे हैं कि खान साहब का कोई इंटरेक्शन जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके साथ ना हो, दैट इज देयर होल विश। कभी कभी फैमिली से मिलवा देते हैं, और बट देखें, फैमिली से मिलना और बात है, वो भी ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारी पार्टी का एक चेयरमैन है जिसकी विश के साथ और जिसकी डायरेक्शंस पे हम लोग फैसले अपने करते हैं, आप जब उनको हमारे से कट ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। मेरा ख्याल है इसको चैलेंज किया हुआ है बार बार, हर कोर्ट में हम जिस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि किसी जज को, किसी को ये हायर ऑफिशियल को शर्म आ जाए, इतनी तो आ जाए कि भाई आखिर ये मुल्क दुनिया में एक हिस्सा है, ग्लोबल वर्ल्ड का ये हिस्सा है, हमें उनके कुछ कवानीन जो हैं उनके मुताबिक तो चलना चाहिए, या कम से कम दिखाने के लिए ही चलना चाहिए। हालांकि जब ये मिलवाते भी हैं तो वो कौन सी को प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं, यू नो, दे आर ऑल मॉनिटर्ड होती हैं वो मीटिंग्स भी। तो सर ये तो ऑब्वियस है कि कोर्ट अगर ऑर्डर देते भी हैं तो अडयाला में इजाजत नहीं देते मिलने के लिए। तो अगर ये ऑप्शन आपके पास बंद है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास, पार्टी के पास, अवाम के पास? सर देखें, हमें ऑप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, और हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। हमारी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो इस पे बड़ी एक कंसाइज तरीके से गौर कर रही है आजकल इस बात पे कि अगर हम खान साहब के साथ इमीडिएट हमारा इंटरेक्शन नहीं होता तो हम अपने फैसले किस तरह लेंगे। खान साहब ने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले भी लोगों, पार्टी को बताई हुई हैं कि कौन लोग हैं जो, जिन लोगों की वो कमेटी है जो कि ये बैठ के पार्टी के फैसले जो हैं वो करेंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक लायामल जो है वो बाहर आएगा, जिससे बताया जाएगा कि अगर खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं भी होती तो हम किस डायरेक्शन में और कैसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बरकी साहब, ये बताइएगा कि जो खान साहब ने पार्टी की तंजीमें नौ करने के लिए 3 लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, एक आलिया हमजा को, एक जुनैद अकबर को और तीसरा शुएब शाहीन को। इसके मुतालिक कोई हमारे पास मुस्बित इत्तलात हैं कि क्या हुआ है अब तक? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। जब व्हेन वी से कि पार्टी को बेसिकली करना क्या था कि पार्टी को री एनर्जाइज करने की जरूरत थी, और कुछ वो जो एक ऐसा एहसास हो गया था पार्टी के अंदर कि जी सब लोग बस घरों में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो वो वाला तासुर खत्म हो। और इसका एक इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि आप जो लोग
ऑफिशियल पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जैसे केपी में हैं या पंजाब में तो खैर कम है, कि जिनके पास ऑलरेडी इलेक्टेड पोजीशंस हैं या इस तरह की, उनके बजाय और लोग जो हैं वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें और वो लोगों को वापस जो है वो लेके आए, जिस तरीके से भी कन्वेंशंस करें, सेमिनार्स करें, हम पार्टी की मेंबरशिप जो है उसको फिर से बहाल करें, ताकि हम आगे अगर हमारा इंट्रा पार्टी की बात होती है इलेक्शन की तो वो भी की जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये सभी लोग, आलिया हमजा का आपने नाम लिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वो वहाँ पे। जुनैद अकबर साहब इज वेरी एक्टिव केपी में, वो काम कर रहे हैं। तो यस, तो अभी तक कुछ ऐसे हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन का कोई हिस्सा सामने नहीं आया फिलहाल। रीऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस के कोई अभी ये नहीं है कि हमने नई बॉडीज बना दी हैं या इस तरह की चीज, कोई नई तैनाती नहीं है। ओके जी नहीं, अभी यही है कि लोगों को एक दफा री एनर्जाइज किया जाए। उनके जो छोटे छोटे जो हमारे सेक्शंस होते हैं पार्टी के, उनको ये एनकरेज किया जाए कि आप आए, बाहर निकले, अपने अपने इलाके में आप जो है वो मीटिंग शुरू करनी। ठीक, तो देखते हैं कि इसके ऊपर ये जो आप बात कर रहे हैं ये होता है नहीं होता है, सेमिनार होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं नहीं होते, इंशाल्लाह दुआ करते हैं। आवाजें ये भी आ रही हैं कि उन लोगों को भी पहचाना जाए, उन लोगों को भी सामने लाया जाए जिन्होंने जब से ये फस्तायत का दौर आया है जो बढ़ चढ़ कर बाहर निकले हैं, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन लीड किया है, जिन्होंने फ्रंट पे आके लोगों के सामने आके, पुलिस के सामने आके, फौज के सामने, रेंजर्स के सामने आके बहुत दिलेरी से सामना किया है, उनको सामने लाना जाए, चाहे सबका इंडिविजुअली नाम लेकर उनको चेक किया जाए कि कौन निकला कौन नहीं निकला, और जो नहीं निकला उसको अपने ओहदे से फिल फॉर हटा के जिन लोगों ने लीड किया है उनको नए ओहदों पे लगाया जाए। ये भी आपकी पार्टी से बातें सुन रही, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सर, ये डिस्कशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डायरेक्शन एज सच है अभी पार्टी के अंदर कि ये इस तरह किया जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैं खुद इसका हामी हूं कि जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, खास तौर पे 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर और उससे पहले भी, और जो हमारे वॉलंटियर वहाँ पे अपनी सब मुश्किलात के बावजूद वहाँ पे पहुंचे थे और जो लीडरशिप वहाँ पे पहुंची थी, उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। उनको पार्टी को चाहिए कि वो उन लोगों को रिकग्नाइज करे और बताए दुनिया को कि जी ये वो लोग हैं जो कि सामने खड़े थे और वहाँ पे पहुंचे थे। और ये नहीं कि आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी कोई मुहिम है कि जी पहले कुछ लोगों को निकाल दिया जाए या कुछ। आई थिंक ये क्या सराहियां हैं। ठीक है, तो एक बात से नजर ये आ रहा है आपकी बातों से और मेरे सवालों से कि पार्टी के अंदर एक नया वलवला डालने की, उसको नए तौर पर रीऑर्गेनाइज करने की एक मुहिम चली है, और देखते हैं कि ये कब तक, कहाँ तक, किस लेवल तक कामयाब होती है। दुआ तो है कि कामयाब हो और वो लोग जो कि असल आपके मुजाहिद हैं वो सामने आए, वो लीडरशिप के रोल इख्तियार करें। सर आगे चलते हैं। मैं कमेंट कर दूं कि मेरा ख्याल है कि इसकी एक और वजह भी है कि देखें रमजान का महीना है और इस महीने में कोई डेमोन्स्ट्रेशंस करनी, लोगों को बाहर निकालना, ये मुश्किल काम है। गुड, तो पार्टी ने ये सोचा है कि हम इस महीने को इस तरह यूटिलाइज करें कि हम अपनी पार्टी के जो रीऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीजें जो हैं, जो करने के पहले हमें वक्त नहीं मिलता है, तो ये महीना उसके लिए यूज किया जाए। ओके, ठीक है सर। अब सर आते हैं एक ऐसे सदर पे जो कि खुद भी इल्लीगल है, पूरी हुकूमत इल्लीगल है। ये एक जाली सदर Zardari ने being committed by Indian occupied forces. The voice of oppression will not be silenced. Pakistan will continue to raise this issue at every international forum. सर इसको मैं यहीं रोकता हूँ। ये तकरीर कर रहे थे मौसूफ आज असेंबली में। सर एक सवाल ये है कि ये मुल्क का सदर जाली, इसका वजीर आजम जाली, इसकी पार्लियामान में फॉर्म 47 वाले जो इलेक्ट हैं वो जाली,
اس کا آرمی چیف جعلی, اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جعلی, اس کے سپریم کورٹ کے نئے تعینات ہونے والے جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی ججز کے تعینات ہونے والے جج وہ جعلی, اس کی تمام وزیر جعلی, اس کے تمام عہدیدار جو اس حکومت نے بنائے ہیں وہ جعلی. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ سر یہ بس پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ واٹ اے ڈسگریس یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جن کو نہ دو لفظ وہ کہہ سکتے ہیں, نہ ان کی جو بات وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی کو سمجھ آتی ہے, کوئی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی وزن نہیں ہے ان کی بات میں, اور یہ انٹرنیشنلی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور کسی کو جی آپ نے جتنی باتیں کہیں کہ کیا کیا وہاں پہ جعلی ہے, یہ کوئی اب چھپی بات تھوڑا ہی رہ گئی ہے. یہ تو آئی تھنک کہ ہم یو ایس کی میں بات نہیں کر رہا یا یو کے کی بات نہیں کر رہا, دنیا کے ہر ملک میں جو میڈیا ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی حکومت اس وقت بنائی گئی ہے اور کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. اور آپ اس کو کتنی دیر کنٹینیو کریں گے, دیٹ از دا بگ کوشچن, کہ آپ کتنی دیر اس طرح یہ جعلی لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کر کر کے آپ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے. وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے یہ گرے گا انشاءاللہ, اور یہ جو جتنے جعلی لوگ ہیں یہ اتنی تیزی سے اس ملک سے بھاگیں گے کہ ہم سب دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح یہ چینج آتا ہے وہاں پہ. مجھے ان مائی اوپینین یہ اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے یہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ زور شور لگا کے اس سے بنا تو لیتے ہیں لیکن اس کو سسٹین نہیں کر سکتے, ناٹ فار اے لانگ ٹائم. سر یہ میں نے سوال اس سے پوچھا تھا کہ یہ بہت بروٹ فورس جس کو کہتے ہیں, بروٹ فورس والی حکومت ہے. عاصم منیر اس کے پیچھے ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. فوج کی فسطائیت کی طاقت کو استعمال کر کے اس نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. باقی سارے اس کے ٹٹو ہیں. مریم نواز اور اس کا پتہ نہیں کیا چکر ہے, وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے میں نے بات کرنی ہے. بہت عام ایک خبر آئی ہے میرے پاس. لیکن کہنا یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو امید ہمیں ہے کہ اس فسطائیت والے دور کو ختم کرے وہ عوام سے ہے, پی ٹی آئی کے ہے, پی ٹی آئی کے ورکر سے ہے جس کو انہوں نے دبا دیا. دوسری ہماری امید ہے کہ فوج کے اندر کچھ ایسے محب وطن لوگ ہوں گے, فوجی افسر جوان, جو احساس ہوگا کہ یہ عاصم منیر غیر قانونی غیر آئینی ہے اور اس کو نکالنا پاکستان کی بہتری ہے, نہ کہ یہ صرف ہمارے ادارے کو اس نے تباہ کر دیا لیکن پاکستان کو تباہ کر دیا. تو وہاں پر اس نے فوج کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا. تو what options do we have now? قانونی آپشن ختم ہو گئے, آپ کے سیاسی آپشنز آپ کے ختم ہو گئے, آپ کے جو بھی آئینی آپشنز ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو گئے. تو آپشن کیا رہا ہے پاکستان میں لوگوں کا؟ دیکھیں سر, آپشنز تو کریٹ کرنے پڑیں گے. اگر ہم یہ والا ایٹیٹیوڈ لے کے بیٹھ گئے کہ جی اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپشنز کیا ہیں. میں کہنے والا ہوں کہ ہمیں وہ آپشنز اب انشاءاللہ کریٹ کرنے پڑیں گے, اور وہ آپشنز میں سب سے نمبر 1 جس کی ہم بار بار اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں وہ ہیں پاکستان کی عوام. اب ہم کس طرح پاکستان کی عوام کو ری انرجائز کر کے یہ احساس دلائیں گے, یا ان کو خود یہ احساس ان کو ہو جائے گا کہ میری زندگی اس حکومت کے تھرو نہیں چل سکتی, یہ میرے بچوں کے لیے بہت مضر ہے جو یہ ہو رہا ہے اس وقت, یہ کتنے دن میں وہاں پہ یہ جو بجلی کے بل اور گیس کے بل اور ٹیکسز کے بل یہ میں کہاں سے کس طرح میں دوں گا, یہ جو میری فریڈمز ہیں یہ میرے سے جو لے لی گئی ہیں کہ میں کہیں بات نہیں کر سکتا, میں ٹریول نہیں کر سکتا, میں کہیں پہ جو چاہوں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا, یہ سب جو میرے پہ سے لے لی گئی ہیں یہ چیزیں, ان کو میں کس طرح ریسٹور کروں. تو میں اس میں ایک بہت بڑا
جو ایلیمنٹ ہے وہ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی بھی ہے اور جو اپوزیشن کی دوسری پارٹیز بھی ہیں، ان سب کو یہ بڑا سیریسلی، آئی نو کہ کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ایک جوائنٹ پلیٹ فارم بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی بیسس کے اوپر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگوں کی فریڈمز ہیں ان کے متعلق اب ہم لوگوں کو احساس دلائیں کہ دیکھیں آپ کی ایک ایک کر کے سب آپ کے جو رائٹس تھے وہ لے لیے گئے ہیں. اب تو کچھ اس ملک میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اب یہ جو آج کل نیا ایکٹ جو نکالا ہے انہوں نے، پیکا ایکٹ جو ہے، کہ جس کو دل چاہے آپ پکڑ لیں، کوئی منہ سے ایک دو لفظ نکالے آپ اس کو جا کے گرفتار کر لیں. سر سمجھ گئے، لیکن اب لوگ سمجھ بھی جائیں ہاں جی ہمارے فریڈم جو ہے اس پر قبضہ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. آپشن کیا ہے لوگوں کے پاس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی، پاکستان کے عوام متحرک ہو کے سڑکوں پہ نکلے گی، اتنی تعداد میں نکلے گی کہ وہ زندگی کو مفلوج کر دے گی اور مجبور کرے گی عاصم منیر اور اس کی جو فسطائیت والی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے ٹٹو ہیں وہ بھاگے گے؟ یہ سوال ہے آپ سے. انشاءاللہ جی بالکل یہ ہوگا، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس پہ ہم پوری طرح اپنی جو اس دفعہ بہتر پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے بعد یہی پلان ہے کہ لوگوں کو باہر نکالنا ہے اور اس طریقے سے اس دفعہ نکالنا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ نے گولیاں چلائیں اور شہید کر دیا لوگوں کو اور ڈرا دیا، اب آپ یہ نہیں کر پائیں گے. اور ملک کو اس طریقے سے بند کیا جائے گا کہ یہ مجبور ہوں گے کہ یہ بیٹھ کے بات کریں اور اس اپنے رویے کو بدلے. امید ہے سر، انشاءاللہ دعا ہے، اور ہمارا کام یہی ہے، محنت کرنا. ہماری ڈومین ہے ایفرٹ کرنا، ہماری ڈومین ہے کوشش کرنا. وہ اللہ کی ڈومین ہے کہ وہ کیا اس پر آؤٹ کم دیتا ہے. بہت شکریہ. نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سر آگے چلتے ہیں، یہ اسی سے پاکستان کے حوالے سے کہ بیرون ممالک میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں جہاں پہ، اور اس کے حوالے سے سر یہ جو ولسن کا جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس پر ذرا تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ یہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے، اور وہ جو ایک بائی پارٹیزن کانگریشنل ریزولوشن بھی بنایا جا رہا ہے سیپریٹلی اس سے، وہ کس سٹیج پہ. لیکن پہلے بتائیے گا جو ولسن کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کس فیز پہ ہے؟ سر یہ میرا خیال ہے کہ بہت قریب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دس کمنگ ویک کے اندر انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ 10 days ایٹ دا موسٹ یہ ایکٹ جو ہے اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا. اس کی فائنل جو ورڈنگ ہے وہ اس کو ذرا ایک دفعہ پھر سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کو ہم چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا اس کے اندر کوئی ورڈنگ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو کہ کوئی بھی اس کو مس یوز کر سکے. بہت محنت سے یہ بل جو ہے ود دی آفس آف ریپرزینٹیو جو ولسن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اس پہ، اور یہ پوری طرح انشاءاللہ اس پہ ول بی ریڈی ہوپ فلی ان دا نیکسٹ ویک ٹو 10 days. اور میں چاہوں گا، یہ آپ نے بھی دکھایا تھا، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ذرا پھر دکھائیں اس کو. میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اس کا، حالانکہ یہ صرف فرنٹ پیج ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کا اس کا یہ پڑھ کے سناتا ہوں جی. To authorize the imposition of sanctions with respect to certain foreign persons who have knowingly engaged the wrongful persecution and imprisonment of political opponents in Pakistan and for other purposes, be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, the act may be cited as the Pakistan Democracy Act. جی جی. اینڈ دیٹس وائی میں یہ اس لیے بھی پڑھنا چاہ رہا تھا یہ کہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس کی سیریسنس جو ہے اس بل کی، وہ یہ کیونکہ یہ بل جنرل نہیں ہے، یہ ایسا بل نہیں ہے کہ آپ نے ایک اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ جی آپ کہیں بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں. یہ اسپیسیفک پاکستان کے اوپر ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں پہ ہے جو انگیجڈ ان رانگ فل پرسیکیوشن اینڈ امپریزنمنٹ. اور اس میں ڈیفینیٹلی جنرل عاصم منیر کا نام آئے گا، کچھ اور لوگوں کا نام بھی آ سکتا ہے. اس پہ ابھی تھوڑی سی ڈسکشن ہے کہ اور کن لوگوں کا نام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا ہم اس کو تھوڑا سا اوپن اینڈڈ رہنے دیں تو
this is being worked on. سر میرے پاس جو خبر ہے نا تھوڑی سی میں نے بھی اس پہ کی, آپ تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں, پھر ہمیں دوسرے جگہوں سے جا کے کو پتہ کرنا پڑتا ہے کیا ہے, بٹ اچھی بات ہے آپ اچھا ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا شارپ کر. میں I'll be very honest with you, اور یہ سب لوگوں کو ایسا سر یہ اس طرح کی چیزیں, یہ بل, یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ اس میں ایک جو کنگریشنل آفس ہوتا ہے اس کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ہمارے ساتھ کبھی مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو اگر ہم ان کی جو پروسیجر ہے اس کو اگر پبلک کر دیں تو وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے سے مل کے کام نہیں کریں گے, اینڈ اٹ ول کنسیڈرڈ کہ آپ نے بریچ کیا اپنے جو آپ کو دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, نہیں میں تو بس بچہ جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ آئی یہ ہے کہ یہ کچھ 6.5-7 پیج کا مسودہ ہے, اس کے اندر عاصم منیر کا نام ہے 100%, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عاصم منیر کے ساتھ جن لوگوں نے سیولین اداروں نے اور حکومتی اہلکاروں میں جن نے عاصم منیر کی مدد کی ہے, اس کے فوجی اہلکاروں نے اور سویلین اہلکاروں نے, جن نے بڑا ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے, all those military and civilian officials, government functionaries جنہوں نے عاصم منیر کی مدد کی ہے یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل اور سیاسی قیدیوں کے خلاف اور جو باقی اور چیزیں اس میں بہت کچھ ہے, ان سب کو اس ایکٹ کے تحت ان کے اوپر سینکشن لگائے جائیں گے, ان کے اثاثے سیز کیے جائیں گے, ان کے بچوں پر, یہ بڑی زبردست چیز ہے, ان کے بچوں پر, ان کے خاندان کے جتنے اثاثے ہیں وہ منجمد ہوں گے, ان کے اوپر ویزا اگر وہ امریکہ میں ہیں کوئی ان کے دوست باہر رشتہ دار بیویاں بچے وہ ویزا ریووک ہوں گے, اور ان کے خلاف ٹریول بین ہوگا, اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. مطلب دس از تو میں نے جس صاحب نے مجھے یہ خبر دی وہ آپ لوگوں سے ان کا نہ تعلق ہے نہ فرسٹ پاکستان گلوبل سے, وہ سر میں نے کہیں اور سے لوپ لائن سے یہ نکالی ہے سورس. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں اس کی لینگویج زیادہ سخت ہو سکتی ہے, اس سے ہلکی نہیں ہو سکتی. یہ میرے پاس خبر ہے سر. سر یہی ڈیبیٹ تھی جو چل رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے, اسی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے, کیونکہ کچھ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر دیا جائے, اس کی لینگویج تھوڑی بدل دی جائے, کچھ نام جو ہیں وہ نکال دیے جائیں. انیشلی اس میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ 10 سے 12 لوگوں کے نام تھے, اسپیسیفک نام تھے اس کے اندر, میرے پاس وہ نام ہیں. سر میں آپ کو دیتا ہوں سر, میں آپ سر یہ لے لیں سر نام, پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. عاصم منیر, قمر باجوہ, ندیم انجم, عاصم ملک, سکندر راجہ, ڈی جی نیب نوید بٹ, محسن نقوی, آئی جی عثمان انور, آئی جی علی ناصر رضوی, مریم نواز. جی so actually it was initially a longer list, even more than that. لیکن میرا خیال ہے کہ it is a good thing کہ یہ ہم نے بھی اس سے اگری کیا کہ ہمیں اسپیسیفک نام نہیں دینے چاہیے, ایک نام ضروری ہے, اس کے علاوہ جو باقی نام ہیں وہ اس کے اندر جو آپ نے ابھی پہلے جیسے بات کی کہ ایک جنرل پروویژن اس میں ہو کہ جس نے بھی اس میں مدد کی ہے اس کو اس سینکشنز میں لے کے آیا جائے, اینڈ دیٹ ول بی ڈن آن اے پرسن بائی پرسن بیسس. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں بہت سے نام ڈال دیں تو پھر ہر کنگریشنل آفس جو ہے وہ ہر نام پہ اس کی پوچھنے لگ جاتا ہے ہسٹری, اس کی وہ مانگنے لگتا ہے آپ سے کہ اب ہر نام کی جو اس نے کیا کیا ہے آپ اس کی پوری ہمیں انفارمیشن پہنچائیں, اینڈ دیٹ بیکمز ٹو کمبرسم. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا. اچھا سر, ایک بڑے یہ شریف اللہ جعفر جو ہے یہ وہ کسی نے پتہ نہیں کہا کہ وہ ڈرائیور تھا کسی کی گاڑی کا جس کو اریسٹ کیا ہے, اور میرا خیال ہے بیسکلی ٹرمپ کو ماموں بنایا ہے انہوں نے, بہت لمبا اس کو لے پائے کہ جی یہ بہت کچھ سینئر تھا آئی ایس کے پی کا اہلکار جس نے یہ ایبی بومبنگ کرائی تھی, بہت خطرناک ویسے بومبنگ تھی سر. 170 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے تھے, جس میں 13 امریکی تھے باقی افغانی تھے.
تو اس کے بعد جب اس نے تھینک کیا کانگریشنل اپنی بریفنگ میں تو بڑے یہاں خوشیاں انہیں ڈھول بجے دھماکے ہوئے بڑے دھمال لوگوں نے ڈالے کہ دیکھیں جی وہ تو ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے ساڈی گل ہو گئی عاصم منیر کی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا بالکل امپریشن یہی کریٹ کیا گیا وہاں سے اور ایک دم افسوس کی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر رائٹ اوے ایک ٹویٹ کرتا ہے شکریہ ادا کرنے کا اور پھر اس کو ٹیگ کرتا ہے ٹرمپ کو اور پھر جب گالیاں پڑتی ہیں اس ٹویٹ کے نیچے تو پھر وہ اپنے ٹیگ کو ریموو کرتا ہے. what a shameful act. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو اس سے کوئی سرپرائز نہیں ہوئے ہیں اس ساری چیز سے کیونکہ نوئنگ دی پرسنالٹی آف پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ہی ایکٹس ان اے سرٹن وے. سر وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے, وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ان کا ایک یہاں پہ امریکہ میں ان کی ایک بیس ہے جسے ہم کہتے ہیں ریپبلکن, ان کی ایک اپنی رائٹ ونگ بیس ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں کرنی اور دکھانی ہوتی ہیں اپنی بیس کو کہ دیکھیں میں نے یہ والی چیز کر دی, میں نے یہ اچیو کر لیا, میں نے آپ سے یہ ایک وعدہ کیا تھا, میں نے یہ وعدہ پورا کر دیا. تو یہ میرا خیال بڑا کیونکہ جوائنٹ سیشن تھا بڑا ایک اچھا موقع تھا ان کے پاس کہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو پٹ ڈاؤن کرتے اس میں اور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ نہیں کیا لیکن میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ کے لیے. اور اس کے لیے آبویسلی ہماری وہاں کی جو ٹٹو فوج بیٹھی ہے ان لوگوں کے پاس اس طرح کے مٹیریلز بہت ہوتے ہیں پرووائڈ کرنے کے لیے کہ جی سر آپ حکم دیں آپ کے جو بھی کچھ آپ حکم دیں گے جس کا بھی ہم آپ کو وہ بندہ پہنچا دیں گے. بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارے ملک میں دن رات ٹیررزم ہو رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا, کون کون قتل نہیں ہوا اس ملک میں, کیا وہ لوگ آپ نہیں پکڑ سکتے ان لوگوں کو؟ وائی آر یو ناٹ گوئنگ آفٹر دیم؟ آپ کو صرف یہی ایک شخص ملا تھا دینے کے لیے وہاں سے تو اٹس بٹ وی آر ناٹ ورڈ. یہ دو چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. وہ جسٹ اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کا ایک سرٹن طریقہ ہے کام کرنے کا اور وی آر پرفیکٹلی فائن ود اٹ. کوئی ٹھیک ہے. تو سر یہ میرے پاس بھی جو خبر تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے کسی نے کہا کہ مہدی صاحب آپ مجھے بات یہ بتائیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ جو ولسن کے تھرو جو یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے آپ اس کو لائٹلی مت لیں. یہ جو ولسن جو ہے یہ 25 سال سے بڑا سینئر ممبر ہے ریپبلکن پارٹی کا. یہ دو رینکنگ جو بہت امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں یہ اس کا ممبر ہے ہاؤس آرمڈ فورس سروسز کمیٹی کا اور ہاؤس کمیٹی آن فورن افیئرز کا اور تیسری ایک اور کمیٹی کا بھی ممبر ہے ایجوکیشن کا. اور یہ ہیلسنکی ایک کمیشن ہے سر یہ جو یورپ کی سیکیورٹی کا یہ اس ہیلسنکی کمیشن کا چیئر ہے. اور یہ ریپبلکن پارٹی کی جو پالیسی کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی قانون سازی ہم نے کرنی ہے یہ اس کا بھی ممبر ہے. سو ہی از ناٹ اے لائٹ ویٹ. یہ کوئی ایسا بچہ جمہورہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جی چلو جی تم یہ روز جو ہے نا ٹویٹ کر دو ڈیموکریسی ایڈ کر دو. یہ بہت سیریس ہے. آپ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے ویزا وی پاکستان فی الحال آپ اس کو دیکھیں جو ولسن پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے تھرو اور پال کپور کی نامینیشن جو کہ اینٹی نیوکلیئر ایڈوکیٹ ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا. ٹرمپ ایک سٹیبل پاکستان چاہتا ہے. ٹرمپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مجھے سٹیبل پاکستان عاصم منیر نواز شریف زرداری مریم نواز سے ملے گا یا مجھے سٹیبل پاکستان عمران خان اور ایک ریفارمڈ فوج کے تھرو ملے گا. سر یس بالکل. اور سر یہی بات اور یہی ڈائلاگ جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہم بھی یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں اس وقت ود دی ریپبلکن پارٹی کہ آپ یہ فیصلہ کریں. آپ اپنی پرانی ہسٹری دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا ریلیشن شپ وہاں پہ افغان وار کے اسپیشلی ڈیورنگ دی افغان وار کیونکہ وہی ایک ریسنٹ ان کے پاس ہسٹری ہے
پاک فوج کے ساتھ آپ کا کیا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ بار بار یہ الزام نہیں لگاتے ہیں پاک فوج پہ کہ وہ ہمیں ڈبل گیم پلے کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہیں؟ اور کیا آپ یہی ریلیشن شپ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ اور اگر کنٹینیو رکھیں گے تو کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ پہلے جیسے ہی ہوں گے یا کوئی ڈفرینٹ نتائج ہوں گے اس دفعہ؟ اور یہ والا ڈائلاگ جو ہے یہ بالکل ان کے ساتھ ہے. اور دوسری آپشن آپ کے پاس ہے کہ ایک لیڈر ہے جو کہ 98% جس کو لوگوں کی تائید حاصل ہے، جو کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اور سر فوج 98% فوج بھی اس کے ساتھ ہے. یس تو ایک ڈیموکریٹکلی سٹیبل پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، نیوکلیئر آپشن کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی ان دیٹ ایریا. اور آئی تھنک دیٹ میسج از گیٹنگ دیر. وہ اب ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ دھوکہ کتنی دفعہ کھائیں گے، بار بار کتنی دفعہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک دو جسٹ فار دا کوئک ریزلٹس کے لیے ہم یہ کام کرتے رہیں. تو آئی ایم ہوپنگ کہ ان دا لانگ رن یہ چیزیں جو ہیں یہ ریلیشن شپ چینج ہوگا وہاں پہ. امریکہ ول پٹ اٹس ویٹ بیہائنڈ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان پاکستان، اور انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر آئیں گے پھر. اینڈ آل وی وانٹ از کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے. ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ تو ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر. ہم تو کہتے ہیں I'm sorry حیدر بھائی، I know کہ یہ ہماری سب کی خواہشات ہیں، لیکن اگر ہم سمجھیں کہ امریکہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے گا تو ایسی خام خیالی ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ عادی ہو گئے ہوئے ہیں کسی کے معاملات میں، اور اینڈ دے فیل کہ یہ ان کا رائٹ ہے. اور کیوں ان کا رائٹ ہے؟ کیونکہ وہ ہم کو روٹی پانی دے کے پالتے ہیں. تو یہ بھی روٹی پانی ٹھیک کریں. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال یہ عاصم منیر اینڈ مریم نواز، سر یہ واٹس گوئنگ آن؟ I'd much rather not make a comment on it. میرا خیال دی آپٹکس آر ویری بیڈ. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک آرمی چیف جو ہے اس کے آپٹکس ود اور خاص طور پہ the way they have been going out together، دیکھ رہے ہیں چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور کریٹ کیا ڈیٹ مار رہے ہیں سر. I mean, I hope not. اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں، بٹ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے آپٹکس لوگوں کی طرف کیسے جا رہے ہیں. فوجی سر، فوجی اتنی گالیاں دے رہے ہیں اس کو. میں سرونگ فوجیوں سے بات کرتا ہوں، وہ اتنی گالیاں دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اٹھ کھڑے ہونا. کہتے سر وہ بھی دن آئے گا ایک دن. اچھا سر، میرے پاس جو خبر ہے، میرے پاس خبر یہ ہے، اور یہ پرانی بات بھری تھی، لیکن میں نے پھر پوچھا، بہت لوگوں سے پوچھا. ایک ہفتہ جو تھا میں ایک خاص اس پہ پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یار واٹس گوئنگ آن، یہ کیا چکر ہے عاصم منیر اور مریم نواز کا. اور اسی میں وہ ڈیٹ شیٹ والی بات تو ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جو دا پیپل ان دونوں، اور سر اس کے اندر بائی دا وے مسلم لیگ کے بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی. انہوں نے کہا مہدی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو کتنی تک و دو کی، محسن بیگ بھاگا، اس کی بھی خبر ہے، یہ بھی گیا لنڈن میں ملنے کے لیے. اور آپ نے بہت خبریں سنی ہوں گی کہ جی مریم نواز نے کچھ دستاویزات سائن کروائے ہیں اور کچھ ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے اس کی اپنی بات کی کہ یہ کیا کمٹمنٹ دے رہا ہے ان کو. وہ جی کہتے ہیں 100% کنفرمڈ ہے کہ اس نے ریٹن انڈرٹیکنگ دی ہے اور اس نے ویڈیو ریکارڈ بھی اس کی ہوئی ہے، مریم نواز نے کروائی ہے اپنی موجودگی میں، جس میں اس نے کمٹ کیا ہے کہ یہ کیا 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 کرے گا. یہ اس کا مجبور ہے. ہاں سر. اور وہ کہتے ہیں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عاصم منیر نے مریم کو چیف منسٹر بنایا ہے، آپ یہ کہیں مریم نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا ہے. اب وہ ان کا جو ادھار ہے وہ ان کو واپس پے کر رہا ہے. لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس سے نکلوں، تو اس نے اپنے وہ کتے چھوڑ دیے ہیں محسن بیگ اور فیصل واوڈا کو کہ وہ روز دن رات جو ہے کبھی مریم کی بےزتی کرتے ہیں، کبھی نواز کی، کبھی کچھ کی. تو that's what's going on. So what do you see of this, sir? یہ کون جیتے گا؟
I mean, again, that does make a lot of sense. یہ تو کسی کو اب شک نہیں ہے اس بات کا کہ وہ جو ہم لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں that is a fact. ایک اگریمنٹ کریٹ کیا گیا تھا جس کی اگریمنٹ کی طریقے سے کی وجہ سے عاصم منیر کو یہ بنائی گئی، یہ پوزیشن دی گئی ایز چیف، جو کہ ان کی حقدار نہیں تھے وہ اس کے، اور اس کی ہی وجہ سے ہم یہ آگے جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا، ان کو اپوائنٹ کرانا، نئے جج لگانا اپنی مرضی کے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے پرسنل فائدے کے لیے آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اور لیکن سر الٹیمیٹلی سوال پھر وہی اٹھے گا جا کے پاک فوج کے اوپر اور وہ ساری لارجر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ کیا آپ واقعی اتنے یا آپ ملے ہوئے ہیں ان ساری بات میں کہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ پاکستان کا ہر شخص جو چائے کے سٹال پہ کھڑا ہے اس کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپ کے تھنک ٹینکس ہیں آرمی کے اور سب جگہ کے اور جو یہ دن رات سپائنگ ایجنسیز ہے، کیا ان کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور آپ کی پھر اس کا مطلب بیسکلی دو بندوں نے نا سر اس ملک کو تباہ کر دیا، مریم نواز اور عاصم منیر نے. بیسکلی نواز شریف نے اور عاصم منیر نے، بیکاز نواز شریف کے چلاکی یہ ہے. سو دی آرمی شوڈ انڈرسٹینڈ، پاکستان آرمی کے جنرل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہے، لیکن تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اب یہ بات صرف عاصم منیر اور مریم نواز شریف کی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس عورت کے نیچے انہوں نے غلامی کرنی ہے اور اس پاگل سائیکوپیتھ کے نیچے غلامی کرنی ہے تو کریں، بیکاز وہ دن پھر آئے گا کہ یہ موبز جو ہیں یا آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے اور آپ کے گھر کے اوپر یہ پتھر ڈالیں گے، اس کے بعد گولیاں برسائیں گے، پھر آپ کے گھروں کو آگ لگائیں گے، آپ کو باہر نکالیں گے، آپ کو لٹکا دیں گے لیمپ پوسٹ سے، آپ کے بیوی بچوں کو خدا نہ خواستہ ان کو قتل کر دیں گے. پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. That's what history does. دیکھیں اگر کوئی بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا یا ہونا چاہیے، but that is what history shows us کہ دنیا میں جہاں بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ پھر یہی ہوا ہے کہ جب عوام باہر نکلتی ہے، جب ایک موب باہر نکلتا ہے تو پھر اس موب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور وہ موب پھر اپنی ایک ڈائریکشن لیتا ہے، اور وہ پھر جو بھی وہ موب کرے گا آپ کو وہ پھر برداشت کرنا پڑے گا. اچھا سر، آپ نے ایک بات آپ نے وہ بات کی تھی ڈیموکریسی ایکٹ کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہفتے 10 دن کے اندر ٹیبل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ فورن افیئرز کمیٹی کے پاس چلا جائے گا، وہاں سے پھر ان کی سب کمیٹی پہ جائے گا، سب کمیٹی پھر ووٹ کرے گی، پھر واپس فورن افیئرز کمیٹی پہ آئے گا، پھر وہ ووٹ کرے گی. اگر وہ پاس ہو جائے گا پھر یہ جوڈیشری کمیٹی کے تحت یہ اسپیکر کے پاس جا کے ووٹنگ کے لیے جائے گا. تو ووٹنگ سنا ہے کہ 3 سے 4 مہینے ہیں، لیکن ٹیبل ہونے میں، فائل ہونے میں ہفتہ 10 دن ہے. Is that correct? That is correct. اور یہ پروسیس تھوڑا تیز بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ بائی پارٹیسن ہوگا اور اس کو بڑے اسٹرانگ. تو ہم 1-1.5 مہینے میں سمجھ سکتے ہیں کہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ بائی پارٹیسن ڈیلے تب ہوتی ہے جب کہ بل بائی پارٹیسن نہ ہو. کوئی ایک پارٹی کر رہی ہو تو دوسری پارٹی پھر اس کو روکتی ہے، ڈیلے کرتی ہے. لیکن اگر دونوں پارٹیاں اس کے ساتھ کھڑی ہوں تو یوزلی وہ تیزی سے نکل جاتا ہے. تو سر اگر یہ پھر جب پاس ہو جائے گا تو پھر عاصم منیر اور اس کے پاس آپشن کیا رہے گا؟ سر یہ تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا آپشن، ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ کیا ہوں گے. اور اگر دی یو ایس ہاؤس اینڈ سینٹ اگر ایک چیز کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، تو اس کے بعد پھر یہی ہے، یا تو ڈیفائنٹ ہو جائیں اگینسٹ امریکہ، اور یا پھر امریکہ کی بات سنیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ ورگی صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر جو پاکستان کے اندر جنگ لڑنے ہیں، خاص طور پہ ہمارے افسر، فوجی جوان جو فوج میں ہیں، ان کو ہمت دے، ان کو جرت دے کہ وہ پاکستان کو بچائیں، اپنے ادارے کو بچائیں، ہمارے ملک کے غریب عوام کو بچائیں.
اور جو قید میں خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ ہزاروں اور ان کی رہائی ہو، وہ ایک پھلتے پھولتے پاکستان کو بنانے کے لیے باہر نکلے، آمین. اور جو شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، الحمدللہ الہی آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھینک یو وبرکاتہ. جی. تھینک یو پاکستان سر.